हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी पनाह में रखे। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर ये कीमती मौका बख्शा ताकि आपकी खिदमत में हाज़िर हों और नए टॉपिक के साथ, नए मजमून के साथ, ताकि आप उसे सुने और बरकत पाएँ और अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को इसको शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक, क्योंकि आप जब इस कलाम को सुनते हैं तो आपकी ज़िंदगियों में जो काम खुदा करता है उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि आप भी बीज बोने वाले की तरह बीज बो सकें। जो कलाम का बीज आप तक बोया जाता है आप दूसरों तक बो सकें। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ अपने कलाम की तरक्की करता जाए। इसी तरह आज हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में बेसबब लानत बेमहल है। हमारा जो मजमून है वो यही है कि बेसबब लानत जो है वो बेमहल है, उसकी कोई वक़्त नहीं है। इसके बारे में आज हम देखते हैं मिसाल 26 बाब और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है। यहाँ पे देखेंगे, जिस तरह गोरिया आवारा फिरती और अबाबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे जब हम इस बात को सीखते हैं, सुलेमान नबी की मार्फत हम इस बात को सीखते हैं कि वो कहता है कि जिस तरह गोरिया, यानी जो गोरिया है वो उड़ती फिरती है और जो अबाबील है वो भी इधर उधर उड़ती फिरती है, इसी तरह बेसबब जो लानत है वो बेमहल है। तो मेरे अज़ीज़ों, लानत जो है, इसको अगर लुग़वी मायनों में देखा जाए तो फटकार, दुत्कार, और रोज़ो लुगात में एक और लफ्ज़ है नहता अल्लाह अली अल का जहन। इसका मतलब है कि झूठों पर खुदा की लानत, लानत का तोग, रुसवाई, ज़िल्लत, ये जो लफ्ज़ हैं ये लानत के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और इसी तरह बे, यानी जैसे बेसबब है, बे का मतलब है बग़ैर, बिन सवाए, यानी तीन लफ्ज़ इसके ये हैं कि बग़ैर, बिन सवाए, और सबब का मतलब है सबब, वजह, बायस, वास्ते, लिए, हुज्जत, जलील, ज़राए, वसीला। वो चीज़ें जो दो चीज़ें को मिलाए, इन दो चीज़ों को आपस में मिलाए, इल्म, अरोज़ा, कलमा दो हरफी, वो चीज़ जो असफ़े की असलाह, वो चीज़ जिससे दूसरी चीज़ों का वजूद हासिल हो। बेमहल, यानी आगे इसके लफ्ज़ देखा था हमने कि बेसबब लानत बेमहल है, यानी बेमहल का मतलब है कि बेमौका, बेजा, नामनासब, ये इसके जो लफ्ज़ बनते हैं। क्योंकि हम इस मज़मून को जब देखते हैं तो इसके लुग़वी मायनों में भी हमने सीखना है ताकि हम इस बात को समझ सके कि बेसबब लानत बेमहल है। तो इसी तरह हमने लानत के बारे में देखा, बेसबब के बारे में, यानी सबब के बारे में, और यहाँ पे बेमहल है और बे का मतलब है। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, फिर आगे कहता है गोरिया, ये यहाँ पे लिखा है दूसरी आयत में, जिस तरह गोरिया आवारा फिरती है, अबाबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत भी बेमहल है। तो गोरिया का मतलब है चिड़ा जो होता है, जैसे फीमेल चिड़िया है और जो चिड़ा है उसे गोरिया कहते हैं। तो अबाबील एक छोटा सा परिंदा होता है जिसे आपने कभी देखा हो, वो गोरिया और अबाबील हवा में जो इधर उधर उड़ती रहती हैं, इधर उधर उड़ती फिरती हैं, मगर कभी भी हमारे ऊपर आकर नहीं ठहरती। हमने देखा होगा कि जब भी आप देखते हैं ये जो परिंदे हैं, ये चिड़िया हो गई या चिड़ा हो गया, तो ये जो हैं
اور ابابیل جو ہے یہ بھی اڑتی پھرتی ہے لیکن کبھی آپ کے اوپر آ کے نہیں بیٹھتی، یا جس نے پالی ہو تو شاید اس کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جائیں، لیکن جنہوں نے پالے نہیں ہوئے، پالتو نہیں ہے یہ پرندے، یا جس نے پالے نہیں ہیں، تو ان کے ہاتھوں پہ نہیں آ کے بیٹھتی یا ان کے کندھے پہ نہیں بیٹھتی۔ کہتا ہے کہ مگر کبھی بھی ہمارے اوپر آ کر نہیں بیٹھتی، اس طرح بے سبب لعنت بھی کسی پر اثر نہیں کرتی، یعنی کبھی بھی کسی پر اثر نہیں کرتی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، بائبل میں ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، حقیقت میں وہ بے اطمینان ہے، بے سکونی ہے اس کے اندر۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح اگلے باب میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ 27 باب میں، مثال 27 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے، یعنی وہ انسان جو بے اطمینان ہے، بے سکون ہے، بے سکونی کا شکار ہے، وہ اسی طرح ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا، اور اسے پھرنے کا خبت ہوگا۔ وہ اس پرندے کی مانند ہے جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، اپنے گھونسلے سے بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر چلے جاتا ہے، اور یوں گھونسلے کو تعمیر کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں رکھتا۔ تو میرے عزیزو، کچھ پرندے ایسے بھی ہیں جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتے بلکہ دوسروں کے گھونسلوں میں اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ جیسے کہ میرے عزیزو، آپ نے کوئل کو دیکھا ہوگا، کوئل جو ہے وہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتی بلکہ وہ کوے کے گھونسلے میں جا کے اپنے انڈے دے دیتی ہے، اور وہیں سے وہ بچے جو ہیں کوے نکالتے ہیں، اور اسی میں سے آگے بچے جو وہ جب نکلتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے اسے کہ یہ کوئل کے بچے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتے، ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتی کوئل، ذمہ داری سے کتراتی ہے، تو اسی طرح وہ دوسروں کے گھونسلوں میں اپنے انڈے دیتی۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں لعنت کے بارے میں، استثنا 23 باب اور اس کی 25ویں آیت پہ، لیکن خداوند تیرے خدا نے بلام کی نہ سنی، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی۔ میرے عزیزو، یہاں پہ بلام نبی کو بلایا گیا، ملک نے بلایا تاکہ وہ اجرت پہ آئے، اسے کافی لالچ دیا گیا، کہا گیا کہ تجھے عہدہ بھی دیا جائے گا، سونا چاندی بھی دیا جائے گا، تو آ اور بنی اسرائیل کو لعنت کر۔ یہاں پہ وہ لعنت کرنے کے لیے جب آیا تو میرے عزیزو، اس کی لعنت جو کرتا تھا، وہ کر رہا تھا، اسے برکت میں خدا نے بدل دیا۔ گنتی میں بھی جب آپ پڑھتے ہیں، گنتی 12-13 آیت میں، یہ بھی ہم یاد پڑھ لیتے ہیں، پھر ذرا اچھی طرح مضمون کو سمجھ جائیں گے۔ میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خداوند نے لعنت نہیں کی؟ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا؟ چٹانوں کی چوٹی پر سے وہ مجھے نظر آتے ہیں، اور پہاڑوں پر سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہاں پہ وہ پورا اپنا مدعا ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے جو اس نے برکت چاہی ان کے لیے، لیکن میرے عزیزو وہ کہتا ہے، خاص بات یہاں پہ جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے، کہتا ہے میں اس پر لعنت کیسے کروں جس پر خدا نے لعنت نہیں کی۔ کہتا ہے کہ میں اسے کیسے پھٹکاروں جسے خداوند نہیں پھٹکارتا۔ یہاں پہ میرے عزیزو بات ہے کہ بنی اسرائیل سے خدا محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، ایسا پیار کرتا تھا کہ میرے عزیزو اس نے قوموں میں سے ان کو چنا، قوموں میں سے چن کے اپنے کام کے لیے، اپنے لیے اسے یوز کیا، استعمال کیا۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ جو تھا بلام نبی آیا، لیکن میرے عزیزو وہ لعنت کرتا ہے، لیکن وہ آگے سے برکت میں بدل جاتی ہے۔
تو اسی طرح میرے عزیزو کیسے کروں، کہتے ہیں کیسے کروں کہ خدا نے لعنت نہیں کی، میں اسے کیسے پھٹکاروں؟ جسے خداوند نے نہیں پھٹکارا اس جگہ پر نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیزو بلعام نے بے سبب لعنت جو کی، مگر اس لعنت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہتا ہے بے سبب لعنت جو ہے بے محل ہے۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھا کہ بے سبب لعنت نہیں کیونکہ جب خدا نے ہی نہیں چاہا تو ان کے یہ کام جو کرنے سے انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میرے عزیزو بلک نے بلایا تو پیسے لے، اجرت لے اور ان پر لعنت کر، مگر وہاں تک لعنت نہیں پہنچی، کیونکہ بے سبب لعنت بے محل ہے۔ کیوں ہوئی وہ بے محل؟ اس لیے ہوئی کہ خدا ان سے پیار کرتا تھا، اور خدا نے میرے عزیزو ان سے پیار کیا، اور میرے عزیزو یہاں پہ 3 مرتبہ اس نے لعنت کی۔ یہاں پہ بلعام نبی نے 3 مرتبہ کی، لیکن تینوں مرتبہ خدا نے اس کے ساتھ میرے عزیزو برکت میں اس کو بدل دیا، اس لعنت کو بدل دیا۔ آخری مرتبہ بھی میرے عزیزو اس نے کہا، بلک نے اسے کہا، حکم دیا کہ وہ انہیں برکت کیوں دے رہا ہے؟ برکت نہ دے، کہتا ہے ان کو برکت نہ دے۔ لیکن بلعام نے احتجاج کیا کہ وہ صرف وہی کرے گا جو اسے خدا کہے گا، جس کے لیے خداوند اسے حکم دے گا وہی کام کرے گا۔ کوئی بھی میرے عزیزو سبب نہیں تھا، کوئی بھی سبب جو نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی ترقی کو روک سکے۔ کوئی سبب نہیں تھا کہ ترقی اس کی رک جائے یا ترقی نہ کرے اور نہ بڑھے، اس لیے کہ وہ لعنت کروانا چاہتا تھا۔ بلک چاہتا تھا کہ وہ ترقی بھی نہ کریں، بلک چاہتا تھا کہ وہ جو ان کی جو پیداوار ہے یا اولاد ہے یا جو بڑھوتی ہے وہ بڑھوتی نہ ہو سکے، کیونکہ میرے عزیزو وہ گھبرا گئے تھے دائیں بائیں والی قومیں، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، اور جس طرف بھی جاتے ہیں ان کا خدا ان کو ترقی دیتا جاتا ہے، اور کنویں نکالتے جا رہے ہیں، وہ پیداوار ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس خدا ان کو بھوکے بھی نہیں مار رہے، ان کو تو خدا برکت پہ برکت دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ بھی میرے عزیزو وہ چاہتا تھا کہ یہ ترقی نہ کریں، یہ بڑھے نہ، ان کے لیے لعنت چاہتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی۔ یاد رکھے کہ یہاں پہ کہتا ہے استثناء میں کہ خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی، بلکہ خداوند نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت میں بدل دیا۔ میرے عزیزو آج یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ پہ لعنت کرے گا تو اگر آپ خدا سے آپ کا پیار ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، میرے عزیزو محبت اسی وقت ہی ہوگی جب آپ اس کے حکموں پہ عمل کریں گے۔ تو میرے عزیزو خدا کا آپ کے ساتھ تعلق بن جائے گا، محبت آپ کی اس کی گہری ہوتی جائے گی۔ جب آپ کی محبت اس کے ساتھ ہوگی تو میرے عزیزو کوئی آپ پہ لعنت کرے گا تو وہ برکت میں بدل جائے گی۔ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ لعنت چاہتے تھے، لیکن وہ خدا نے برکت میں اس کو بدل دیا۔ خدا کی نظر میں اس کی لعنت بے محل ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ خدا کو ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ آج آپ کے ساتھ دیکھیں کہ خدا کو میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں، کیونکہ میرے عزیزو ایوب کے ساتھ بھی خدا کو محبت تھی، ایوب نبی کو بھی، اور وہ کہتا ہے، شیطان کو کہتا ہے کہ تو نے کبھی دنیا میں ایسا بندہ دیکھا ہے جو میرے نبی اس ایوب کی طرح کا ہو؟ تو مجھے دکھا، کوئی ہے؟ شیطان کو اس نے چیلنج کیا تھا، اور میرے عزیز خدا نے اس کو شیطان کو کہا کہ جا، میرے عزیز خدا نے شیطان کو چیلنج کیا کہ جا اس کو ورگلا کے دیکھ، وہ پھرے گا نہیں، میرے آئین سے نہیں پھرے گا۔ اور اس نے میرے عزیزو وہاں پہ ثبوت پیش کیا، اس نے بتایا کہ میں خدا کے ساتھ ہوں۔ آیا آپ کے ساتھ بھی حالات جیسے بھی ہو، حالات بدتر سے بدتر ہو، برے سے برے ہو، لیکن میرے عزیزو خدا کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے اسے کبھی بھی ختم نہ کیا کرے، کیونکہ میرے عزیزو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ حالات کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، وہ کنڈیشن دیکھ کے خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اپنی کنڈیشن کو میرے عزیزو ہم پیچھے رکھیں،
کیونکہ ہماری کنڈیشن، ہماری سوچ کئی بار رد ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی قدرت رد نہیں ہو سکتی، خدا کا پیار آپ کے ساتھ رد نہیں ہو سکتا۔ خدا نے جو آپ کے لیے پیار کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا سے محبت کی ہے اور اپنا بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ تو اس کی جو محبت ہے، اس محبت کو جانیں۔ وہ محبت جب آپ کے اندر آ جائے گی، اس محبت کو آپ سمجھ جائیں گے، تو میرے عزیزو آپ بھی خدا کے پیارے ہو جائیں گے۔ اور خدا کو ان سے محبت تھی تو لعنت بھی برکت میں بدل گی میرے عزیزو۔ اسی طرح میرے عزیزو جب خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو جس طرح ابابیل اور گوریا ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، تو اسی طرح میرے عزیزو وہ جو لعنت ہے وہ بھی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، وہ آپ پہ نہیں ٹھہرتی۔ تو میرے عزیزو اسی طرح اس بات کو سیکھنا ہے کہ بے سبب لعنت جو ہے بے محل ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ لعنت جو ہے، وہ لعنت میرے عزیزو ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ جب خدا کی محبت آپ کے ساتھ ہے تو لوگوں کی لعنت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ لوگ جتنا مرضی کرے میرے عزیزو لعنت، لیکن وہ آپ کے کہتے چڑیاں دے، یعنی چڑیوں کے کہنے سے ڈھول نہیں بجتے۔ یعنی میرے عزیزو اسی طرح وہ اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ جتنی مرضی آپ پہ لعنت کرے، غیر قومیں آپ پہ لعنت کرے، تو میرے عزیزو اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ بھی غیر قومیں لعنت کرتی ہے، بہت سی قومیں اس پہ لعنت کر رہی ہیں، لیکن میرے عزیزو کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، کلام میں یہ کہا گیا ہے، خدا نے کہا ہے کہ ابراہیم سے وعدہ کیا تھا جو تجھ پہ لعنت کرے گا اس پہ لعنت ہوگی، جو تجھ پہ برکت چاہے گا اس پہ برکت ہوگی۔ میرے عزیزو اسی طرح آج بھی بہت سی قومیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ لعنت کرتے ہیں، کس پر؟ اسرائیل پر۔ اسرائیل جو تھا وہ اصل میں یعقوب تھا، یعقوب کا ہی نام جو تھا خدا نے چینج کر کے اسرائیل رکھا تھا۔ اب دیکھیں کہ یعقوب جو ہے اس پر لعنت لوگ کرتے ہیں یا اس اسرائیل پر لعنت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اسرائیل کا مطلب ہے زور آور۔ تو اس پہ لعنت کہتا ہے جو تجھ پہ لعنت کرے گا میں اس پہ لعنت کروں گا، جو تجھ پہ برکت چاہے گا میں اس پہ برکت چاہوں گا۔ تو میرے عزیزو آج کوئی اگر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت میں ہے، وہ لعنت کی سائے کے نیچے ہے۔ اور یہاں پہ میرے عزیزو ہم دیکھا کہ خدا جب آپ سے پیار کرتا ہے تو بے شک جتنی مرضی کوئی لعنتیں کرے، جتنا مرضی آپ کو برا بھلا کہے، لیکن وہ آپ پر نہیں آ کے ٹھہر سکتی، کیونکہ خدا نے آپ سے پیار کیا ہے، خدا نے اپنا بیٹا آپ کے لیے دیا ہے، آپ نے اس کے بیٹے کو قبول جب کر لیا ہے تو میرے عزیزو اس کی محبت آپ کے ساتھ قائم ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ہم دوسری ایک اور مثال دیکھتے ہیں یہاں پہ لعنت کے بارے میں، داؤد نبی کے بارے میں۔ دوسرا سیموئیل اس کا 16واں باب اس کی 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ میرے عزیزو یہاں پہ داؤد نبی کہتا ہے، داؤد نبی یہاں پہ بتاتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو یہاں پہ ایک آدمی تھا، سمی اس کا نام تھا، اور یہاں پہ داؤد بادشاہ بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ اس کے پاس دو عہدے تھے، یاد رکھیں کہ داؤد نبی جو تھا اس کے نبی بھی تھا اور وہ بادشاہ بھی تھا، دو اختیارات اس کے پاس تھے۔ لیکن دو اختیار ہونے کے باوجود یہاں پہ ایک آدمی جو اس پہ لعنت کر رہا ہے، لعنت کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں نہیں اس کو کچھ نہ کہو، اس کو کچھ نہ کہنا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں اس کو سارس کا کاٹ کے لے آتا ہوں، ابیشے نے کہا نہیں، کہ اس نے کہا نہیں۔ داؤد کہتا ہے شاید خداوند، کہتا ہے شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ یہاں پہ وہ ایسی خواہش کرتا ہے، بتاتا ہے، لیکن میرے عزیزو داؤد بادشاہ بھی تھا اور نبی بھی تھا، لیکن یہاں سے وہ اپنے تخت کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، بھاگا ہوا تھا، وہ جا رہا تھا دوسری طرف۔ یہاں پہ یہ جو آدمی ہے یہ کہتا ہے کہ تو نے ساؤل کے خاندان کو مارا ہے، اوریا کو بھی مارا ہے،
کیونکہ میرے عزیزو داؤد نبی وہ تھا جس نے بہت اس کی تلوار کی وجہ سے، یعنی اس نے جب جنگیں کی تھی تو بہت سا خون بہایا گیا تھا، اس نے بہت سا خون بہایا تھا، بہت سے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا. لیکن میرے عزیزو وہاں پہ میرے عزیزو کچھ تو خدا نے اسے حکم دیا اور کچھ اس نے اپنی مرضی سے بھی میرے عزیزو کیا. کیونکہ جب اختیارات ہو جاتے ہیں، اختیارات آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو لوگ، بہت سے لوگ ہیں جو غلط مس یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ میرے عزیزو یہاں پہ اس نے غلط مس یوز کیا تھا. اوریا جو تھا اسے جنگ میں مروایا تھا اور اس کی اس سے شادی اس نے کر لی تھی. تو یہاں پہ بھی میرے عزیز کو یہ بات اپنی یاد آ رہی تھی، اسی لیے کہتا ہے کہ اس لعنت کے بدلے مجھے اس ظلم سے خدا کیا کرے، نکالے، اس کے بدلے مجھے بدلہ دے. اور یہاں پہ میرے عزیزو داؤد نبی نے کہا کہ شاید اس ظلم کی وجہ سے مجھ پہ جو ہو رہا ہے تو خدا نظر کرے لے، اور خداوند آج کے دن مجھ پہ اس جو لعنت ہے اس کے بدلے مجھے کیا دے دے، نیک بدلہ دے دے. داؤد کی خواہش تھی، اور میرے عزیزو اسے یاد آ رہا تھا، وہ بات آئی ہے اس کی جب وہ لعنت کر رہا تھا، یاد آ رہا تھا کہ اوریا کی موت اسے یاد آئی، جو اس نے اوریا کو جنگ میں آگے بھیج دیا، اس فوجی کو آگے بھیج دیا. یہاں پہ میرے عزیزو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اوریا کی موت اسے یاد آ رہی تھی، اور اسے احساس ہوا کہ سمی کے الزام جو ہے پوری طرح بے بنیاد نہیں تھے، بلکہ داؤد وہاں پہ مولس تھا. داؤد نبی مولس تھا. اس کے جو سارے لوگ تھے جو یردن کی طرف جا رہے تھے، بڑھ رہے تھے، تو سمی ان کے اوپر میرے عزیزو پیچھے ان کے آ رہا تھا، اور چلتا چلتا اس پہ لعنت بھی کر رہا تھا داؤد نبی پر، اور اس پر کیا کر رہا تھا، پتھر بھی پھینک رہا تھا. تو اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ میرے عزیزو داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بلا آخر جلا وطن اس وقت ہو رہا تھا، یعنی اپنے وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن کی طرف بھاگ رہا تھا، جا رہا تھا. تو میرے عزیزو ابھی یہ نبی کی حیثیت سے تھا، میرے عزیزو ابھی یہ بادشاہ کی حیثیت سے نہیں تھا، ابھی یہ جلا وطن ہوا تھا، ابھی یہ بادشاہ کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ ایک نبی کی حیثیت سے تھا. لیکن میرے عزیزو جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنے کے لیے تازہ دم ہوا، ابھی پہلی بادشاہی سے جلا وطن ہوا تھا. میرے عزیزو یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بھاگا تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہی اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے در پہ تھا، لیکن وہاں سے جلدی اپنے لوگوں کے ساتھ بھاگا اور وہاں سے جلا وطن ہوا. اور اپنی بادشاہی تو نہیں اس کی تھی، مگر نبی کی حیثیت سے یہ ضرور تھا، یہ نبی کی حیثیت اس کے پاس تھی، لیکن نبی ہونے کے ناطے بھی میرے عزیزو اس پر وہ بندہ لعنت کر رہا تھا. تو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ جو اس کی لعنت تھی اس سے وہ بے محل ہوئی. خدا پھر بھی وہاں پہ اس کو نہیں چھوڑ رہا، خدا پھر بھی اس کے ساتھ ہے. جو لعنت ہے بے سبب بے محل ہے میرے عزیزو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں زبور 84 اور اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے. آئے لشکروں کے خداوند، آئے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھیں. میرے عزیزو یہاں پہ اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی کہتا ہے کہ آئے لشکروں کے خداوند، آئے میرے خدا، آئے میرے بادشاہ اور میرے خداوند، میرے خداوندوں کے خدا، تیرے مذبوں کے پاس گوریا اپنے آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ میرے عزیزو انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ جہاں پہ مذبح تھا، جہاں پہ مذبے پہ میرے عزیزو قربانی ہوتی تھی، مذبے پہ وہ خون لگایا جاتا تھا، تو وہاں اس کے اوپر میرے عزیزو انہوں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا. وہاں پہ گوریا نے اور ابابیل نے اور میرے عزیزو اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھا، محفوظ رکھا. اور داؤد نبی خدا کے مسکن کا مشتاق تھا،
وہ بھی اسی طرح ہی چاہتا تھا، وہ بھی اس کے مسکن کا مشتاق تھا۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح ان پرندوں نے خدا کے مذہبوں کو اپنی پناہ گاہ بنا لی، اپنا گھر وہاں بنا لیا۔ تو آج میرے عزیزو، یہ کتنے عقل مند ہمیں نظر آتے ہیں۔ گورے اور جو ابابیل ہے، کتنے عقل مند ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان پرندوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ محفوظ ہیں، ہم یہاں پہ، ہماری محافظت یہاں پہ محفوظ ہے، ہمیں یہاں پہ کوئی چھیڑ نہیں سکتا، یہاں پہ ہمیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا، یہاں پہ ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، کیونکہ میرے عزیزو خدا وہاں پہ حضوری تھی۔ خدا کی حضوری میں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھ لیا۔ آج اس بات کو سیکھنا ہے، محفوظ ہیں اور خدا کی پناہ میں اپنے آپ کو آرام میں رکھا ہے، اور محسوس کرتے ہیں، اپنے کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ آرام ہے ہمیں ملا ہوا، تو خدا کی پناہ میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف جو میرے جو زائرین تھے، جو زائرین تھے، جو ہر سال یا جب بھی قربانیاں ہوتی تھی وہ وہاں پہ قربانیاں کے لیے جاتے تھے، عید کے لیے جاتے تھے، زائرین اسے کہا جاتا تھا، جو اس کی ہیکل کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ تو اسی طرح میرے عزیز زائرین اپنے ابابیل اور گوریا سے تشبیہ انہیں دی گئی ہے، انہیں وہاں پہ کہا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح اس بات کو سیکھیں کہ یہ کتنے عقل مند ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں، یہ جانور کتنے، یہ پرندے کتنے عقل مند یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم ایک اور والا دیکھتے ہیں، زبور 102 اس کی 7ویں آیت، میں بے خواب اور اس گورے کی مانند ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہے۔ یہاں پہ میرے عزیزو، جب یہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے جلا وطن ہوا، تو وہاں پہ بھی اسے اس بات کی احساس ہو رہا ہے کہ میں گوریا کی طرح کیا ہو گیا ہوں، اکیلا ہو گیا ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، وہ اس لیے احساس بار بار دلاتا تھا خدا کو کہ خدا اسے چھوڑ نہ دے، خدا اس کے ساتھ رہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں گوریا کی طرح، کہتے ہیں کہ میں بے خواب، کوئی خواب نہیں مجھے آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، اور گوریا کی مانند میں کیا ہو گیا ہوں جو چھت پر اکیلا ہے۔ اگر اس کا میل ہو تو فیمیل اس کی مار جائے تو وہ اکیلا بیچارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پہ بھی میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ یہ جب وہاں سے بھاگا تھا تو وہاں پہ اپنی عورتوں کو بھی چھوڑ کے نکلا تھا۔ میرے عزیزو، وہاں سے عورتیں وہاں پہ چھوڑ کے بھاگا ہے وہاں سے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہتا ہے، اگر کسی ابابیل کو کبھی دیکھا ہو، معلوم ہوگا آپ کو، اس بات کا معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر بے چین پرندہ ہے، بے چینی میں بھٹکتا رہتا ہے، بے چین بھاگتا رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، اور بہت سی ہوا میں بہت تیزی سے وہ میرے عزیزو پرندہ جو ہے بے چین مخلوق نظر آتی ہے ہمیں، اور وہ یہ ہوا کی لہروں میں گھومتا پھرتا ہے اور لپکتا پھرتا ہے، اچھلتا پھرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، دونوں اس بیان میں خدا کے مسافروں کی خوبصورت تصویر نظر آتی ہے میرے عزیزو، اور وہ تنہا اور بے چین ہیں، انہیں اور ان کے خاندان کو صرف اور صرف خدا کے مذہبوں کی آرام گاہ محسوس ہونی چاہیے۔ آج بھی دیکھیں کہ میرے عزیزو، یہ گوریا اور ابابیل نے خدا کے مذہبہ پہ اپنے گھر بنایا، لیکن میرے عزیزو، آج آپ بھی دیکھیں کہ میں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو خدا میں محفوظ کروں۔ آیا آپ بھی میرے عزیزو خدا کے مذہبہ پہ، اور خدا کے جہاں ہم پرپٹ کو خدا کا مذہبہ آپ کہتے ہیں، تو یہاں پہ جب آپ خدا کے سنڈے کے سنڈے جب آپ کلام آتے ہیں چرچ میں، تو میرے عزیزو وہاں پہ اس بات کو سیکھیں کہ آپ خدا کی پناہ میں اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، تاکہ آپ کی محافظت جو ہے وہ خدا کی پناہ میں ہے، خدا کے ساتھ ہے، خدا میں ہے۔ اور میرے عزیزو، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں تاکہ وہ کبھی بھی چرچ کو مس نہ کریں، تب کبھی بھی خدا سے دور نہ ہو، کبھی بھی خدا سے دور نہ ہو، بلکہ یہ میرے عزیزو پرندوں نے عقل مندی کی، اپنے گھونسلے مذہبہ پہ بنا لیے، تو کیا آپ لوگ عقل مندی استعمال نہیں کر سکتے، عقل مند نہیں ہو سکتے؟ آپ بھی خدا کے مذہبہ کو اپنا گھر بنا لیں میرے عزیزو، اپنے گھروں میں خدا کا مذہبہ ہی بنا لیں، تاکہ ہر وقت
آپ جو ہے اس کے ساتھ مگن رہ سکے، آپ اس کے ساتھ دعاؤں میں رہ سکے، آپ اس کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خدا کے مذہبوں کے پاس آرام اور تحفظ ہے، یاد رکھیں آپ کو تحفظ ملے گا۔ اور وہاں پہ میرے عزیزو خیمہ اجتماع میں اور ہیکل میں مذبے جو رکھے گئے تھے، ایک جو مذبح تھا وہ پیتل کا تھا اور دوسرا مذبح سونے کا تھا میرے عزیزو۔ اور جو پہلا مذبح جو ہے مسیح کی موت کی علامت ہے، یاد رکھیں دو مذبے تھے وہاں پہ، پہلا جو مذبح ہے مسیح کی موت کا علامت ہے، دوسرا جو مذبح ہے اس کے جی اٹھنے کی علامت ہے، اس کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے نجات دہندہ کے کام کو مکمل کرنے کا یہاں پہ پیش نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح مکمل جو خدا نے کام کیا مکمل، پہلا جو مذبح ہے وہ اس کے ہمیں نظر آتا ہے مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا اس کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دونوں کام نجات دہندے نے مکمل کیے ہیں۔ اور اسی طرح پیش کرتے ہیں وہ مقام ہے دو مذہبوں کے پاس جو میرے عزیزو اگر ہم ہر وقت رہیں گے، اس کے جی اٹھنے کو یاد رکھیں گے، اس کے مر جانے کو یاد رکھیں گے، اس کی موت کو یاد رکھیں گے، تو میرے عزیزو ہماری روحیں جو ہیں وہ آرام پائیں گی، کیونکہ میرے عزیزو ابابیل اور گوریا کی طرح آرام پا سکتی ہیں جنہوں نے اس کے گھر کے اوپر۔ ہماری روحیں جو ہیں وہ بھی ابابیل اور گوریا کی طرح آرام پا سکتی ہیں، اور یہاں ہم اپنے بچوں کو لا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ چرچ میں، کلیسیا میں ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں کہ انہیں اس اطمینان میں رکھے میرے عزیزو، اس اطمینان میں قائم رکھے۔ وہ اطمینان کا سرچشمہ ہے، یسوع مسیح سرچشمہ ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو آپ دنیا میں بہت سی ایسی چیزوں سے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ شاید کسی اور چیز سے ہمیں اطمینان مل جائے گا، یا ہم آؤٹنگ کریں گے، یا ہم سیر و تفریح کریں گے، یا کچھ اس طرح ذہن کو فریش کریں گے، یا کسی ہریالی والی جگہ پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ ہمارا فریش ہو جائیں گے اور ہمیں اطمینان مل جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو اطمینان کا سرچشمہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہی آپ کو اطمینان دے سکتا ہے، اس سے ہی آپ اطمینان لے سکتے ہیں۔ آپ جدھر مرضی گھومتے رہیں، دنیا بے شک پوری پھر لیں، لیکن اطمینان کا سرچشمہ یسوع مسیح ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اعمال 16 باب اس کی 31 آیت میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے کہا خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہاں پہ میرے عزیزو اس دروغہ کو کہا گیا، پلوس اور سلاس نے یہاں پہ بتایا، انہیں کہا گیا کہ تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج اگر کسی کو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے، تو صرف ان گنہگاروں کو میرے عزیزو جو کہ جانتے ہیں، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو جانتے ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، تو وہ میرے عزیزو اپنے گناہوں سے اقرار کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو بہت سے نبیوں کو، بہت سے ان لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہمیں نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، ہمیں فردوس ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک واحد ہستی ہے جو یہ شورٹی دیتی ہے کہ تم مجھ پہ ایمان لاؤ تو تم اور تمہارا گھرانہ نجات پائے گا، تم سب کے سب فردوس میں جاؤ گے، تم سب کے سب جنت میں جا سکتے ہو۔ کہ ہم گنہگار ہیں، اس بات کو جانے کہ میں گنہگار ہوں۔ جب میرے عزیزو دروغہ اپنے گناہوں پر پوری طرح سے شکستہ ہو چکا تھا، پوری طرح یہ بات کو جان چکا تھا کہ خدا واقعی ان کے ساتھ ہے، میں تو تالے لگا کے اس کو بند کر کے جیل کو بند کر کے گیا تھا، مگر جب آیا ہوں تو دیکھا جیل کھلی ہوئی ہے، تو خدا کی قدرت کو اس نے دیکھا، خدا کے اس معجزے کو اس نے دیکھا۔ تو میرے عزیزو ان کی زندگیوں میں جو معجزہ تھا
آج بھی میرے عزیزو ہم جو مسیح لوگ ہیں، ہم جو خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ہماری زندگی میں جب معجزات ہوگے تو پھر غیر قومیں ایمان لائیں گی، پھر وہ کہیں گی کہ ہم کیا کریں، پھر وہ کہیں گی ہم کیا کریں، کیونکہ میرے عزیزو ہم جب درست ہو جائیں گے، جب ہمارے ساتھ خدا معجزات کرے گا، جب ہماری زندگی معجزہ نظر آئے گا، جب ہم کچھ وہ کام کریں گے، معجزہ نظر آئے گا لوگوں کو، تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، پھر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو آپ اور آپ کا گھرانہ نجات پا سکتا ہے۔ دروغے کو یہاں پہ بتایا، پالوس اور سلاس نے بتایا یہاں پہ، اور وہ جان گیا اور اس بات کو پورے طرح شکستہ ہو چکا تھا۔ خداوند یسوع مسیح پر کیا کر، ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزو آج اگر آپ نجات پا چکے ہیں، اگر آپ نجات کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں، تو پھر ہی کسی دوسرے کو نجات کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں یہ خیال ہرگز نہیں ہے، یہ خیال ذہن سے نکال دیں، یہاں یہ خیال ہرگز نہیں پایا جاتا کہ اگر دروغہ ایمان لائے گا تو اس کا سارا گھرانہ کیا ہوگا، نجات پا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو آپ اپنے اس کا گھرانہ اپنے آپ نہیں نجات پا جائے گا، کچھ کرنے کے بعد نجات پائے گا، کہ یا صرف اس نے توبہ کر لی ہے اس کا سارا گھرانہ خود ہی نجات پا جائے گا۔ نہیں میرے عزیزو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے تو اس کا گھرانہ نجات پائے گا، اور اس کا گھرانہ اس بات کو جانے اور سمجھے کہ میرے عزیزو کہ اس نجات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ اسی طرح نجات پائے گا، اور ایمان لائیں گے تو نجات پا سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو وہ اپنا جو گھرانہ بھی ہے ایسی طرح اس پر نجات پا سکتے ہیں، اسی طرح وہ نجات جس طرح اس نے نجات پائی وہ بھی نجات پا سکتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں میرے عزیزو بہت سے لوگ اس بات میں شک میں رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جیسے دروغے نے سمجھا تھا یا دروغے کو کہا گیا تھا کہ تو ایمان لا تیرا گھرانہ نجات پائے گا، آج بھی لوگ اسی بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لاؤں گا تو میرا گھرانہ نجات پا جائے گا۔ ہاں پائے گا، مگر موجودہ دور میں بہت سے لوگوں یہ جانتے سمجھتے میں مشکل پیش آتی ہے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جب کسی گنہگار کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کھویا گیا ہے، جب کوئی انسان جانے کہ میں کھو گیا ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں نا امید ہوں، مجھے کوئی امید نہیں، مجھے کوئی نظر نہیں رستہ آ رہا، تو میرے عزیزو اسے نا امید اور جہنم میں جانے کا میرے عزیزو خوف ہوتا ہے۔ جہنم میں جانے والا ہوں، اس بات کا احساس ہو کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، اور اس سے کہا جاتا ہے، اس سے پھر کہا جاتا ہے کہ مسیح پر ایمان لا۔ آج بھی میرے عزیزو وہ اس کا گھرانہ بھی اس بات کو جانے سمجھے کہ مسیح نے صلیب پہ جان دی، مسیح نے ہماری خاطر مر گیا، وہ اس بات کو جانے، اور وہ خداوند اس کو اپنا منجی مانے، اس کا گھرانہ بھی خدا جیسے اس نے دروغے نے منجی مانا، اور اس کا گھرانہ بھی منجی مانے گا، اس پر عمل کرے گا، ایمان لائے گا، تو پھر وہ میرے ذریعے نجات پا سکتا ہے۔ تو وہ خوب سمجھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ صرف یہی ایک بات رہ جاتی ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ آج ہمیں میرے عزیزو اس بات کو سیکھنا ہے، آج ہمیں اس بات کو سیکھا، آج ہم نے اس بات کو جانا کہ میرے عزیزو جب خدا کی آپ کے ساتھ محبت ہے، جب آپ خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو اسی طرح میرے عزیزو بے سبب لعنت بھی بے محل ہو جائے گی، بے سبب لعنت آپ پر نہیں آ کے ٹھہرے گی۔ کیونکہ میرے عزیزو وہاں پہ اجرت پہ بلایا غلام نبی کو، کہا گیا کہ تم آؤ پیسے لے لو ہم سے اور ان پر لعنت کرو، بنی اسرائیل قوم پہ، یعنی اس پر لعنت کرو، اسرائیلیوں پہ لعنت کرو۔ لیکن میرے عزیزو بنی اسرائیل قوم پہ وہ لعنت نہ کر سکا، بلکہ وہ لعنت بھی برکت میں بدل گئی۔ پرندوں کو ہم جب دیکھتے ہیں، پرندوں اور داؤد نبی اور زہرین اور دروغہ کی زندگی میں جب ہم دیکھا، خدا اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، یعنی یہاں پہ داؤد نبی سے بھی خدا محبت کر رہا ہے، یہاں پہ
इन परिंदों से भी खुदा मोहब्बत करे, क्योंकि उन्होंने उसके मज़बा में अपने घोंसला बना लिया और खुदा ने उनको महफूज रखा, उनको मुहाफ़ज़त मिल गई, उनके बच्चे वहाँ पे महफूज हो गए। और इसी तरह जो कि मेरे अज़ीज़ों ज़ायरीन जो जाते थे उनको अक्सर कत्ल कर दिया जाता था, लूट लिया जाता था, लेकिन खुदा उन्हें फिर भी वहाँ पे मुहाफ़ज़त देता था, महफूज रखता था। और दरोगा भी मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे वो नजात पाई, और उसके घराने का भी वादा हो गया कि तेरा घराना भी नजात पा सकता है, लेकिन घराना ईमान लेके आए तो फिर। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे जो है कि खुदा से आपको जब आपकी मोहब्बत होगी तो हमें कोई लानत, हम पर कोई लानत भी असर नहीं कर सकती, कोई भी लानत हम पे असर नहीं करेगी। खुदा आपका मस्कन बन जाएगा, खुदा आपका मस्कन होगा, खुदा आपको अपना घर बना लेगा, खुदा आप में रहना शुरू कर देगा, क्योंकि वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा का बदन हो। इसी तरह हम उसका घर बन जाएंगे। फिर भी मेरे अज़ीज़ों कोई लानत नहीं लग सकती हम पे। याद रखें कि कोई लानत हम पे नहीं लग सकती, और लानत बेमहल हो जाती है, उस वक्त हो जाती है जब खुदा के साथ आपका रिश्ता जुड़ जाता है, जब आपका खुदा के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। हमारे बच्चे और हमारी ज़िंदगियाँ खुदा की पनाह में आ जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगियों को खुदा की पनाह में दे दे मेरे अज़ीज़ों, उससे प्यार करने वाले हो जाए। रोज़ चेक किया करे, बाइबल को पढ़ा करे, रोज़ बाइबल पढ़े, रोज़ कलाम पढ़े, रोज़ इंजील मुक़द्दस को पढ़े, ताकि आप जान सकें कि कोई बात रह तो नहीं गई, कोई गुनाह तो नहीं मेरी ज़िंदगी में, ताकि मेरे अज़ीज़ों आप खुदा की मुहाफ़ज़त में जा सके। और मेरे अज़ीज़ों जानवर और परिंदे खुदा की पनाह लेते हैं। मेरे अज़ीज़ों इस बात को सीखें कि जानवर और परिंदे जो हैं खुदा की पनाह लेते हैं, उसकी पनाह में जाते हैं, तो आप और मैं उसकी पनाह में क्यों नहीं जा सकते? हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं, हम भी खुदा की पनाह में जा सकते हैं, जबकि वो अक्लमंद हैं, वो परिंदे अक्लमंद हैं। लेकिन आज इंसान जो है मेरे अज़ीज़ों वो भटका हुआ है, वो दुनिया की रंग रंगली में है, वो दुनिया की तरफ भाग रहा है, वो शान और शौकत के पीछे भाग रहा है, वो दौलत के पीछे भाग रहा है, वो उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है जिसका कोई मकसद नहीं है। उन चीज़ों के लिए मेरे अज़ीज़ों भागे जिसका कोई फ़ायदा है। खुदा की पनाह में मेरे अज़ीज़ों आपका फ़ायदा है। खुदा आपको ये करने की मेरे अज़ीज़ों तौफीक दे, खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक दे कि आप उसकी पनाह में चले जाए, आप उसकी पनाह में रहें, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों जो हक ताला के पर्दा में रहता है वही कादर मुतलक में सुकूनत करेगा, उसके साए के नीचे सुकूनत करता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों इस बात को सीखें कि खुदा आपको बरकत दे सके, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों हमने इस बात को सीखा है, हमने इस बात को जाना है कि बेसबब जो लानत है बेमहल है मेरे अज़ीज़ों, उसकी कोई वक़्त नहीं रहती जब आप खुदा के साथ हैं। आज मेरे अज़ीज़ों अपनी अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, खुदावंद आपको बरकत दे। अब जाते जाते एक मैं आपको बात कहता हूँ कि बिलाम जो था मेरे अज़ीज़ों, जब उसका बस नहीं चला, जब उसने सारा कुछ किया, लानत नहीं, वो पैसा नहीं वहाँ पे कमा सका, कोई फ़ायदा नहीं उसको हुआ, तो मेरे अज़ीज़ों बादशाह को उसने कोई गलत सलाह दी थी। इसके बारे में हम कलाम आने वाले दिनों में सीखेंगे उसने क्या सलाह दी थी। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों इस कलाम को समझने की बरकत बख्शे। आमीन आमीन आमीन।